अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, कराची में भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम एक मरतबा फिर उरूज पर है। कुछ अरसा हमने देखा था कि इसमें कमी आई थी, लेकिन इसके बाद मार्च का जो महीना है उसमें CPLC के फिगर्स ये ज़ाहिर करते हैं कि एक लहर नई शुरू हुई है एक्सटॉर्शन की और भत्ताखोरी की और स्ट्रीट क्राइम की, जिसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने नेशनल असम्बली से वॉकआउट भी किया और इसके बाद हैदर अब्बास रिजवी साहब, जो कि मेंबर नेशनल असम्बली हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, उन्होंने प्रेस टॉक भी की, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले ये भी आपको बताते चले कि आज इस भत्ताखोरी पर और स्ट्रीट क्राइम पर IG सिंध ने भी, मुश्ताक शाह साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि जराइम की जो शरह है वो अभी तक ख़तरनाक सतह पर नहीं पहुंची है। ये मीडिया है जो इन जराइम को संगीन बताता है, लेकिन इस हद तक जराइम कराची में नहीं हो रहे। लेकिन जो मार्च के नंबर्स हैं वो इससे काफ़ी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि CPLC का डेटा जो मेरे पास मौजूद है वो ये बताता है कि इस मार्च के 15 दिनों में 164 गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी हुई हैं, बाइक्स तकरीबन 650 से ज़ायद चोरी हो चुकी हैं और मोबाइल फ़ोन्स तो सैकड़ों की तादाद में है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की चोरी एक ऐसी चोरी है जो कि ज़्यादातर रजिस्टर भी नहीं की जाती। बात यह है कि ये सिर्फ स्ट्रीट क्राइम नहीं है, इसको जो है मेरे ख्याल से तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर केस में लेना चाहिए, क्योंकि जो शख्स कराची से ताल्लुक़ रखता है उसको ये मालूम होगा कि अगर एक मोबाइल फ़ोन आपसे कोई चोरी करने आए और आप उसको वो मोबाइल फ़ोन, चाहे वो 4,000 रुपये का क्यों ना हो, वो ना दें तो वो आपको मार देगा, वो आपको बंदूक से मारेगा, हाथ पांव से नहीं मारेगा। इसलिए ये स्ट्रीट क्राइम जो है ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर केस भी बन सकता है। लेकिन IG सिंध साहब ने शायद इसके बाद जब मीडिया पे अपना मजाक उड़ते हुए देखा तो उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग भी की और उसमें उन्होंने कुछ रवायती बातें की कि किसी किस्म का प्रेशर सिंध की पुलिस पर नहीं है, 800 मजीद जवान जो है वो तैनात किए जाएंगे जहाँ पर मुतासरा इलाके हैं, और उन्होंने ये कहा कि कमेटी बनाई जाएगी जिसकी रिपोर्टिंग SSP और DIG के ज़रिए उन तक पहुँचेगी। हैदर अब्बास रिजवी साहब का मैंने जिक्र किया था कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक्सट्रीम एक स्टेप लिया है, उन्होंने वॉकआउट भी किया नेशनल असम्बली से और उसके बाद ये भी कहा है कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो हम सिंध असम्बली से भी वॉकआउट करेंगे, नेशनल असम्बली से भी मुसलसल वॉकआउट करेंगे और 17 तारीख को जो मुश्तरका इजलास है जिसमें सदर पाकिस्तान खिताब करेंगे उससे भी वॉकआउट करेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है और अब जो बढ़ती हुई कराची में भत्ताखोरी की वारदातें हैं, इससे कराची में बिजनेस करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। कराची में जो मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनें काम कर रही हैं, आप देख रहे हैं कि रोज एक ताजिर अंजुमन जो है वो हड़ताल पे जा रही है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। रोजाना आज भी शेरशाह मार्केट हो, सर्राफा ज्वेलर्स के लोग हों, मार्बल इंडस्ट्री हो, सरिये की मार्केट हो, लकड़ी की मार्केट हो, वहाँ पर ट्रैवलिंग एजेंसीज हों, वहाँ पर चाहे फील्ड एरिया इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन हो, चाहे वहाँ पर कुरंगी हो, लांडी हो, नॉर्थ कराची हो, न्यू कराची हो, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ से रोज़ाना बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट से, कारखानदार से, दुकानदार से बाकायदा बाई डिज़ाइन भत्ता वसूल किया जाता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उस भत्ता माफिया और शरपसंद अनासिर की ईमा और मर्जी पर उनके इलाकों में SHOs तैनात होते हैं, DSP तैनात होते हैं, SP तैनात होते हैं, और वहाँ ऐसा लग रहा है कि बाकायदा इस भत्ताखोरी ने एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है। जी हाँ, हैदर अब्बास रिजवी कह रहे हैं कि इस भत्ताखोरी ने एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर नेशनल असम्बली वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर तशरीफ़ लाने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं गुल मोहम्मद जाकरानी साहब, आप भी मेंबर नेशनल असम्बली है, बहुत बहुत शुक्रिया जाकरानी साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कराची से टेलीफोन लाइन पर हैं अतीक मीर साहब, जो कि ताजर इत्तेहाद के सदर हैं। मैं आपसे शुरुआत करूँगा अतीक मीर साहब, कितना इजाफा आपके ख्याल से हुआ है इस एक्सटॉर्शन में और जो स्ट्रीट क्राइम है, क्योंकि मेरे पास जो नंबर्स है वो ये बताते हैं कि मार्च के महीने में एक नई वेव स्टार्ट हुई है इस स्ट्रीट क्राइम की और भत्ताखोरी की। देखिए, अगर गुज़िश्ता 8 से 9 माह में हम भत्ते इसमें इजाफा देखें तो 80% कराची का जो शहर है, 80% से ज्यादा मार्केट है इसकी जद में है, कहीं कम कहीं ज्यादा। एक्सटॉर्शन के लिए जो कॉल्स आ रही हैं वो एक एक नंबर से 100-200 लोगों को कॉल कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि अब मजीद लोग इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं और मुजरिमाना जहनियत के लोग या जुराइम पेशा अनासिर वो समझते हैं कि ये एक आसान काम है
اور اس میں زیادہ پیسے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ سب سے بڑا جو انہیں فائدہ ہوتا ہے وہ سیلولر فون کا ہے, جس کو ٹریس کرنا, لوکیٹ کرنا اتنا مشکل ہے کہ ایک شخص مارکیٹوں میں گزشتہ 3 ماہ سے کال کر رہا ہے اور وہ تمام ایجنسیوں کے پاس نمبر موجود ہے, وہ نمبر, لیکن اس کے باوجود اسی نمبر سے لوگوں کو کالز آتی ہیں اور وہ ہیک کرتا چلا رہا ہے. اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے اداروں کی کتنی بے بسی ہے ایک ایسے جرم کے خلاف. یہ مجھے بتائیں عتیق میر صاحب, میری آواز اگر آپ تک آ رہی ہو, کہ یہ جو پرچیاں آتی ہیں یہ کس کی طرف سے آ رہی ہیں؟ ان نون لوگ ہیں یا سیاسی پارٹیز کا نام استعمال ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کئی نام بھی استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ اپنا کوئی بھی ایک خیانت سا ایک چہرہ دکھاتے ہیں اپنی کوئی بھی. اچھا, کون سی ابھی تک جو آپ کے پاس کمپلینز آئی ہیں, کیونکہ آپ تو صدر ہیں اپنی مارکیٹ کے بھی, کن کن پارٹیز کا نام آپ کے سامنے آیا کہ ان کی طرف سے بھتے کی پرچی آئی ہے؟ دیکھیں, نام تو استعمال کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کسی کا بھی نام دے دیتے ہیں, لیکن نہیں, میں جاننا چاہ رہا ہوں کس پارٹی کا نام استعمال ہوا ہے, کیونکہ ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا کم سے کم دیکھیں کہ اگر ان کی پارٹی کا نام استعمال ہو رہا ہے, اگر وہ غلط استعمال ہو رہا ہے تو. میرا خیال ہے کہ آپ کون سی پارٹی جس کا نام نہیں دیتے. یہ وجہ ہے کہ تمام پارٹی سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کی بھی نیک نامی کا سوال ہے اور آپ کو اس پہ آگے آنا چاہیے اور آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ اب تک انتظامیہ نے کیا کیا ہے؟ کیا نفری ان بازاروں میں جو کہ متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ بڑھائی گئی ہے, ان مارکیٹس میں رینجرز کے پاس بھی اضافی اختیار اب تک موجود ہے, کیا ان کی نفری میں کوئی اضافہ ہوا ہے پچھلے 10-15 دنوں میں؟ دیکھیں, 100 سے زیادہ لوگ مارکیٹوں کے لیے دیے گئے ہیں, یعنی اعلان کیا گیا ہے, لیکن اب تک تقریباً 40 سے 50 افراد جو خالی چوکیاں تھیں جو تاجروں نے اپنے وسائل سے بنائی تھی, وہاں وہ متعین کیے گئے ہیں 50-60 لوگ. اور اب آج اعلان کیا گیا کہ 800 ٹرینڈ لوگ جو ہمیں دستیاب ہوں گے, ان میں سے بھی ہم مارکیٹوں کو ایک کوٹا دیں گے تاکہ وہ نگرانی پر معمول ہو. ٹھیک ہے عتیق میر صاحب, مجھے اگر مزید سوال کرنے ہوں گے تو میں ضرور آپ کی طرف آؤں گا. پہلے میں صدیق الفاروق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں, پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی رہنما ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. بہت بہت شکریہ فاروق صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. وسیم اختر صاحب, شہر کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز عتیق میر صاحب نے بتائی, کچھ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتائی. آپ کی پارٹی کی جانب سے جو آج ریاکشن آیا وہ بڑا سڈن ہے, کیونکہ یہ تو جیسے عتیق میر صاحب بھی بتا رہے ہیں اور مارچ کے مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا ہے, اتنا سڈن اور ایکسٹریم ریاکشن متحدہ کی جانب سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا آج. دیکھیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, یہ سڈن نہیں ہے, میں سڈن نہیں کہوں گا. سڈن اس حوالے سے آپ بھی کہہ سکتے ہو کہ آج دوسرا دن ہے اسمبلی کے سیشن کا, اور وی ور ویٹنگ فار دس سیشن کہ ہم اگر بہتری نہیں آتی تو ہم نیشنل اسمبلی میں بھی آواز اٹھائیں گے, جو کہ ہم نے اٹھائی. یہ ہمارا حق بنتا ہے. پروونشل اسمبلی میں ہمارے ایم پی ایز آواز اٹھا رہے ہیں, ہماری جو میٹنگز ہو رہی ہیں صوبائی لیول پہ اس پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ میں یہاں کوئی خدا نخواستہ پولیٹیکل نمبر گیم میں نہیں جانا چاہ رہا. میں کسی پارٹی کو یا کو کرٹیسائز نہیں کروں گا, یہ ایلیمنٹ موجود ہے. اگر آپ کو میں واقعہ یاد دلاؤں شیر شاہ کا, جو 13 لوگ شہید کیے گئے تھے, بھتے کی ہی وجہ سے شہید کیے گئے تھے, سب کو پتہ ہے, اور وہ پکڑے بھی گئے تھے. ان کو اگر نہ چھوڑا جاتا تو آج میں سمجھتا ہوں سچویشن مختلف ہوتی. آئی جی صاحب کا جو آپ نے بیان, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست پہ نہیں جانا چاہ رہے, لیکن اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کو بھی سرپرستی کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہی تھی. میں آج کی بات کر رہا ہوں, یہ جانتے ہیں سب لوگ, یہ حکومت بھی جانتی ہے, جن کو پکڑا گیا کون تھے وہ اور پھر چھوڑے گئے وہ, جس نے چھڑوایا وہ بھی سب جانتے ہیں. میں اس گیم میں جانا بھی نہیں چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں یہ کرمنل ایلیمنٹس جو ہیں یہ ختم ہوں اس شہر سے, بلکہ پورے پاکستان سے ختم ہو. آپ کا 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے کراچی. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ 25% مارکٹس جو ہیں وہ اس کی زد میں ہیں کراچی. ٹھیک ہے, مکمل پلان کر کے بھتہ لیا جا رہا ہے. ایون رینجرز اور پولیس جو ہے وہ صرف تکتی رہتی ہے, بیٹھی رہتی ہے, ایکشن نہیں لیتی. میں آئی جی صاحب کو بھی بلیم نہیں کروں گا. میں کچھ جانتا ہوں کراچی کا ماحول اور کراچی کی جو پولیس کی, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ خطرناک سطح تک نہیں پہنچا ہے تو وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں اس لیے بلیم نہیں کروں گا کہ اب ان سے آگے جا چکی ہے بات. اچھا, ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. نو 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 نو
ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, سی ایم صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے. مجھے تو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں, جو انتہا پسند ہیں, وہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایسا ہے نا, لیکن یہ کرمنلز بھی اگر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, اگر متحدہ قومی موومنٹ لیول پر ہو رہا ہے یا پھر ان کی سرپرستی ہو رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ اگر اس ایشو کو نیشنل اسمبلی میں اٹھا رہی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے اٹھا رہی ہے. وہاں پرائم منسٹر موجود ہوتے ہیں, اس کی آواز ایوان صدر تک جاتی ہے, ادھر ہوم انٹیریئر منسٹر بیٹھتے ہیں, تو ان سے ہم فارغ ہو چکے ہیں, سی ایم صاحب سے بھی اور ہوم منسٹر سندھ سے بھی, کہ وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو ان کی پرائرٹیز کا پتہ ہے, کہ اگر پرائرٹیز کا پتہ ہوتا تو اس کرائم کو کرب کیا جاتا, اس ایلیمنٹ کو گرفتار کیا جاتا. آج میں اکیلا نہیں, آج ساری سائٹس, ساری تجارتی جو کمیٹیز ہیں یا یونینز ہیں وہ اسٹرائک پہ ہیں, وہ چیخ رہی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں. یہ ایم کیو ایم نہیں صرف کر رہی, وہاں کے عوام دیکھیں, ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمارا ووٹ بینک ہے, ہمیں ان کو جواب دینا ہوتا ہے. تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے. میں تو آپ کے پروگرام کی توسط سے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو سٹی آپ کو ریونیو دے رہا ہے, اس سٹی کو جو خون بہ رہا ہے اس کو تو کم از کم روکیں. وزیر اعظم سے تو خیر آپ کی ریکویسٹ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی, کیونکہ وہ تو خود تیاری میں سیاسی طور پہ شہید ہونا چاہتے ہیں, جیل جانا چاہتے ہیں, لیکن اس پہ میں بات کروں گا. جاکرانی صاحب, آپ نے مجھے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, انٹیریئر سندھ میں بھی کڈنیپنگ میں اضافہ ہوا, ایکسٹورشن میں اضافہ ہوا, یہ بات درست ہے اور تمام علاقے سندھ کے متاثر ہوئے اس سے؟ نہیں سعادت بھائی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آج جس موضوع پہ آپ نے یہ بحث چھیڑا ہے یہ بالکل واقعی سیریس ہے, کیونکہ یہ بھتہ کا یا مسئلہ یا کڈنیپنگ کا مسئلہ یہ ابھی آج کا نہیں ہے, یہ کافی برسوں سے چلتا آ رہا ہے. اور یقیناً اس بات کو, یہ اس کا چلتا آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ چلتا ہی رہے. اور لوگ ابھی اسٹریٹ پہ آ گئے ہیں, ہم دیکھ رہے تھے آپ کے اس میں, تو تنگ ہو رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو کوئی زمانہ ایسا تھا کہ لوگ جو بتا دیتے تھے کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے اپنے اس میں, یعنی وہ باتیں بعد میں نکلتی تھی, اور کافی سیاسی پارٹیوں کو نام بھی لیتے تھے. میں اب اپنے آپ کا اپنا مثال بتاؤں کہ میں ایک مرتبہ کاسموس جو یہ ٹریول والا وہ ہے, میں بیٹھا تھا, ایک بندہ تھا بزنس مین, وہ میں گیا تھا ویزا کے لیے, تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا, بار بار دیکھ رہا تھا. مجھے کہہ رہا ہے گل محمد جکرانی آپ ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں. تو بولا, میں نے بولا کوئی خیر تو ہے؟ بولا ایک بندہ مجھ سے پیسے لے گیا ہے گل محمد جکرانی کے نام سے, لیکن وہ کالا تھا, ان کو ماتا کے جو نشان تھے منہ پہ. تو اس طریقے, لیکن پھر مجھے اور طرفوں سے فون آئے, حیدرآباد سے بھی آئے. میرا کہنے کا مطلب ہے پھر جب حیدرآباد سے مجھے لوگوں نے فون کیا تو میں نے کہا کہ یار میرا نام استعمال, اس کو آدمی کو آپ بلا کے اس کو, وہ ہم نے پکڑوایا, اس کو 7 سال جیل بھی آ گئی. تو میرے کہنے کا مطلب ہے غلط طریقے سے نام استعمال ہوتے ہیں, لیکن پہلے وہ بات ڈھکی چھپی رہتی تھی. یہ تو میرے تک جو میرے جاننے والے, میری بات کا جواب تو دیتے کہ باقی شہروں میں کس حد تک پھیل چکا ہے, کیونکہ کراچی تو ہمیں پتہ ہے بزنس ہب ہے, پیسہ وہاں پہ زیادہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ زیادہ ہوگا, لیکن اگر یہ دوسری جگہوں پر ہے تو وہاں تو آپ کا مینڈیٹ زیادہ ہے نا, آپ کو زیادہ فکر ہونی چاہیے. لیکن ہم سب کا فرض بنتا ہے, وہ اور جگہوں پہ ہے. کراچی میں زیادہ اس وجہ سے ایک بڑا شہر ہے, انڈسٹریل شہر ہے, بزنس مین زیادہ ہیں, اسی وجہ سے ادھر زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس پہ ہمیں سب پہ ہمیں فرض بنتا ہے, کیونکہ فرض تو پولیس کا بنتا ہے, رینجرز کا بنتا ہے, جو کہ پولیس کا بھی بنتا ہے. آپ کے ان کی تو نمائندگی ہے, لیکن حکومت تو نہیں ہے ان کی انڈیویجولی. نہیں دیکھیں نا, ہمارے ایم کیو ایم کے بھائی بھی ہم ساتھ ہیں, ادھر ہماری کولیشن گورنمنٹ بھی ہے اور ہماری کور کمیٹیاں ہیں, ہم ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں. ہر جو بھی ایشو پیدا ہوتا ہے ہم ابھی بھی مل کر بیٹھیں. اور جو پولیس کی بس کی بات میں سمجھتا ہوں ہے, اگر پولیس صحیح اپنا فرض ادا کرے, جیسے جن علاقوں میں ہو رہا ہے ان پہ ان پولیس والوں کے اوپر ایکشن لیا جائے, ان کو ڈسمس کیا جائے, ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. اگر ایسے کچھ مثالیں قائم ہوں گی تو اس کے بعد ایسی مثال آپ نے قائم کرنا ہے. آپ کے کولیشن پارٹنرز کہہ رہے ہیں 17 مارچ کو جو خطاب ہے اس میں بھی ہم نہیں آئیں گے. بالکل کریں گے, کیونکہ پولیس ہے یا رینجرز بھی وہاں ڈپلائے ہے, وہ ہمارے ٹی اے ڈی اے لیتا ہے سندھ حکومت سے, کافی پیسے ہمارا ان میں اخراجات ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کر تماشا دیکھیں. ان کے لیے ہمیں انہیں پابند کرنا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف پولیس فورس تو اپنی جگہ وہ کرے گا, لیکن پولیٹیکلی بھی ہمیں ان کا کوئی نکالنا پڑے گا. پولیٹیکلی سلوشن اگر نکالنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ کہ پولیٹکس ملوث ہے اس میں, اس میں سیاستدان ملوث ہے, تبھی پولیٹیکل سلوشن ہوتا ہے نا. لیکن پولیٹیکل جو ہم سیاست کر رہے ہیں, ہمارے اوپر اور جو فرائض ہیں اپنے عوام کے, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین بنانا, ان کے عزت نفس کو تحفظ کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, اس کے بعد صدیق الفاروق صاحب میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو شامل کروں گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.